बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज शाम तक बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी और एक बहुत बड़ी डील की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल रेड जोन, वफाकी दारुल रेड जोन, और रेड जोन में इमारतें हैं दो। एक है वजीर आजम ऑफिस, वजीर आजम सेक्रेटरीट, और उसके साथ ही उससे मुल्हका एक और इमारत है, उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री यानी कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि फॉर्म 47 के तहत एक जाली नतीजे के सूरत में जो मैंडेट चोरी के नतीजे में इस वक्त वजीर आजम हैं, आज उनकी मुलाकात होनी है जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस मुलाकात से पहले बहुत सारे पैगाम रसानी हो चुकी है और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात में क्या डील ऑफर की जाएगी, क्या पेशकश की जाएगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या पैगाम लेकर जाएंगे और अपनी तरफ से कौन सा इंसेंटिव देंगे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को, कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने एक अदालती तारीख का मुनफरिद एक बहुत बड़ा धमाका किया है, जिसकी वजह से इक़्तिदार के ऐवान जो हैं वो हिल कर रह गए हैं। और ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इंटेलिजेंस इदारों के बड़े बड़े अफसर, 2 सेक्टर कमांडर और एक मेजर जनरल, और ये 2 जो हैं बहुत ही वो निशाने पर हैं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जेर अताब हैं, वो गिरफ्त में हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने एक चार्जशीट, एक फर्द जुर्म, एक FIR एक खत की सूरत में सबमिट कर दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। फुल कोर्ट मीटिंग कल हो चुकी। कल की फुल कोर्ट मीटिंग में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो इस बारे में सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल 6 जजेस के बारे में सख्त इकदाम के मुतमन्नी हैं। वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, इसकी तहकीकात हों और तमाम फरीकैन को बुलाया जाए और इसको मामले को आगे बढ़ाया जाए। और देखते हैं कि आज फिर एक फुल कोर्ट मीटिंग है, लेकिन उस फुल कोर्ट मीटिंग से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ एक अहम इंसेंटिव, बहुत बड़ा पुरकशिश पैकेज लेकर जाएंगे जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के पास। वो पैकेज क्या है, उसमें क्या क्या ऑफर्स हो सकती हैं, वो सारी की सारी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और खबर भी ले लें, क्योंकि वो खबर भी बहुत ही अहम है। सूरत हाल है कि साइफर केस में मामलात बिल्कुल यक लख्त तब्दील हो गए हैं और एक लम्हे में एक नया डॉक्यूमेंट सामने आ गया, एक नई रिपोर्ट सामने आ गई, और वो अदालती रिकॉर्ड से ही और वो FIA के रिकॉर्ड से ही एक अहम दस्तावेज, अहम सबूत, जो कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ दे गया। और इसका इंकशाफ हुआ कल, और जब इसका इंकशाफ हुआ तो साइफर केस जिस बुनियाद पे इमरान खान साहब को एक नुक्ते की बुनियाद पे जो सजा सुनाई गई है, वो नुक्ता ही बेबुनियाद निकला, वो नुक्ता ही बिल्कुल गलत निकला। सूरत हाल ये है कि अदालती रिकॉर्ड से ये पता चला है कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर ट्रायल का जो मरकजी पॉइंट है, वो है खुफिया सिफारती केबल, यानी कि साइफर का जो पेपर है वो कॉपी उसकी गायब हो गई और इमरान खान साहब के ऑफिस से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो कॉपी वापस नहीं आई। और दूसरा ये है कि वो कॉपी वापस नहीं आई, और दूसरा उसे ट्विस्ट किया गया, उसके मुंदरजात को ट्विस्ट किया गया। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाएं सुनाई गई। अब पता चला है कि वो जो साइफर की कॉपी 5 दफातर को नहीं बल्कि 9 दफातर को भेजी दफ्तर खारजा ने। 9 दफ्तरों को भेजी, 9 जगह भेजी गई वो कॉपी, दफ्तर खारजा ने भेजी। और प्राइम मिनिस्टर ने वो कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी, जो कि वो वापस मिल चुकी है। और वो कॉपी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को भेजी, DG ISI को भेजी, चेयरमैन सेनेट को भेजी, स्पीकर कौमी असम्बली को भेजी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉपी भी वापस आ गई। लेकिन दिलचस्प जो इंकशाफ है, हैरत अंगेज इंकशाफ ये हुआ
کہ جب مقدمہ درج ہو گیا تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 15 اگست 2023 کو، جو مقدمہ جب درج ہوا، اس مقدمے کے درج کے وقت بھی بہت ساری کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، بہت سارے دفاتر سے کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، صرف ایوان صدر نے کاپی واپس بھیجی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 17 ماہ کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اور 17 ماہ کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف، اور ایف آئی آر بھی درج کس نے کروائی؟ دفتر خارجہ نے نہیں کروائی، جس کا ڈاکومنٹ تھا، بلکہ یہ ایف آئی آر درج کروائی شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان اور اعظم خان اور سعد عمر کے خلاف۔ کس نے یہ ایف آئی آر درج کروائی؟ سیکرٹری داخلہ نے، جس کا یہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا، جس کی یہ دستاویز، جس کی ملکیت ہی نہیں تھی۔ اور دوسرا اہم جو ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی کہ نمبر 1 یہ کہ یہ 5 نہیں 9 دفاتر کو بھیجی گئی۔ جب عمران خان صاحب پہ مقدمہ درج ہوا، صرف ایک کاپی واپس آئے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل سوال یہ عدالت میں اٹھایا گیا کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ہی مقدمہ درج کیوں کیا گیا؟ باقی جن لوگوں نے، باقی جن اتھارٹیز نے یہ کاپی واپس نہیں بھیجی، ان کے خلاف کیس رجسٹر کیوں نہیں ہوا، اگر یہ واقعتاً اتنا سنگین معاملہ تھا؟ تو سچویشن یہ سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ 27 ستمبر 2023 کو وزارت خارجہ کی طرف سے مختلف دفاتر کو بھیجے گئے سائفر کی کاپیوں کی حیثیت کے بارے میں ایف آئی اے کے خط پر جمع کرائے گئے جواب کا خلاصہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ سائفر ٹرائل میں پروسیکیوٹنگ ایجنسی ایف آئی اے کے لیے یہ ساری کا سارا کیس ہی اس کا خراب ہو گیا ہے، اور کیونکہ جس بنیاد پہ ایف آئی اے نے یہ سارا کیس بے بنیاد گھڑا تھا، وہ ساری کی ساری ہی ساری عمارت تھی، وہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ کو پروسیکیوشن میں شامل کیا گیا، جبکہ دیگر ریاستی دفاتر نے بھی خفیہ دستاویز کی کاپی واپس نہیں کی تھی، یعنی دیگر اداروں نے بھی کاپی واپس نہیں کی۔ آئی ایس آئی نے واپس نہیں کی، آرمی چیف نے واپس نہیں کی، ایئر چیف نے واپس نہیں کی، نیول چیف نے واپس نہیں کی، کابینہ ڈویژن نے واپس نہیں کی، اور یہ سب کی کاپیاں واپس نہیں آئیں۔ اور اس طریقے سے جی زیادہ تر وصول کنندگان نے 1 سال سے زیادہ عرصے تک کاپیاں اپنے پاس رکھیں، اور انہیں صرف اس وقت واپس کیا گیا جب وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ کے خلاف باقاعدہ کارروائی شروع ہو گئی۔ ٹرائل کے بعد یہ کاپی واپس کی گئی۔ تو 8 وصول کنندگان میں صرف صدر، جنہوں نے 15 جون 2023 تک دستاویز واپس کر دی تھی، اور سیکرٹری خارجہ کو استثناء حاصل تھا، جنہوں نے اتفاق سے اس کی کاپی اسی تاریخ یعنی کہ 15 اگست 2023 کو واپس کر دی تھی، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ 9 میں سے 8 نقول واپس نہیں آئیں۔ وزارت خارجہ کے جواب کے مطابق جی 8 مارچ سے 27 اپریل 2022 کے درمیان سائفر کی کاپیاں وزیر اعظم کے سیکرٹری، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، آئی ایس آئی کے سربراہ، چیئرمین سینٹ کو بھیجی گئی، جبکہ 2 کاپیاں کابینہ سیکرٹری اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئیں۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی، چیئرمین سینٹ اور کابینہ سیکرٹری کی 3 کاپیاں ایف آئی اے کی جانب سے ریکارڈ طلب کرنے سے صرف ایک دن قبل یعنی 26 ستمبر 2023 کو وزارت خارجہ کو واپس کی گئی تھیں۔ یہ ساری کا سارا جی جو ایک بنایا گیا تھا، ایک بنیاد بنائی تھی، وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور 27 ستمبر کو اپنا سوال نامہ پیش کیا اور ایف آئی اے نے، اور وزارت خارجہ نے اسی دن جواب دے دیا، اور جواب کے مطابق کابینہ سیکرٹری، چیف جسٹس اور آرمی چیف کو بھیجی گئی سائفر کی کاپیاں بھی اسی روز واپس کر دی گئیں۔ وزارت خارجہ کی فہرست سے صرف 8 مارچ 2022 کو وزیر اعظم کے سیکرٹری کو بھیجی گئی ایک کاپی کو واپس نہیں آئی کے طور پر نشان زدہ کیا گیا، جبکہ باقی کسی کاپی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا کہ تمام کاپیاں واپس نہیں آئیں، مسنگ ہیں۔ اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 پاکستان بننے سے بھی کئی سال پہلے کی سیکشن 5 اور 9 اور پاکستان پینل کوڈ سیکشن 34 کے تحت فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی حقیقت سامنے آ گئی ہے، جس کے بعد اب کوئی جواز نہیں بچتا کہ عمران خان صاحب کا معاملہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا برقرار رکھی جا سکے۔ اسی لیے کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے واضح طور پر ایک
اندیا دے دیا ہے بلکہ آبزرویشن دی ہے کہ ہم اس کیس کو ریمانڈ بیک نہیں بلکہ میرٹ پر سن رہے ہیں اور اس کا فیصلہ ہم میرٹ پر کریں گے، جس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اڑنے جا رہا ہے اور یہ سارے کا سارا بدنیتی جو ہے وہ ساری سامنے آ گئی ہے۔ ایک اور سماعت میں بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی دلائل دیے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیجی گئی کاپی بھی بہت عرصے بعد واپس کی گئی تھی۔ تو یہ سچویشن اتنی اس حد تک ملائن ہے۔ اور جناب اس کے بعد یہ تو ہے سائفر کا، اور اس لیے آج اور کل میں سائفر کا کیس بھی کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں جو بڑا مدعا ہے اور وہ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ 6 آنریبل ججز نے جو خط لکھا ہے اس میں بھی یہ سارے پولیٹیکلی جو موٹیویٹڈ کیس تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، اور سارے کے سارے کیس ہی اس میں اس دوران 1.5 سال میں یا تو نواز شریف صاحب کے کیس تھے یا پھر عمران خان صاحب کے متعلق کیس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ میں، تو انہی کی وہ نشاندہی کی گئی ہے۔ اب آج شہباز شریف صاحب نے جو بڑی بڑی آفرز، جو بڑی بڑی انسینٹیوز دے سکتے ہیں، پہلے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اٹارنی جنرل ملاقات کر چکے اور لا منسٹر کے ذریعے بات ہو چکی ہے، اور جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو اس وقت انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں حکومت سے، اور آج ملاقات کرنی ہے شہباز شریف صاحب نے۔ اس ملاقات میں جو آفرز کی جا سکتی ہیں، بہت بڑی ڈیل، مدر آف دا ڈیل ہو سکتی ہے، اور قاضی صاحب کو اس بات کی یہ ایشورنس دلائی جا سکتی ہے کہ جناب ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی کو ایکسٹینشن دے دیں، جو کہ ایک پلان ہے ہمارا، اور آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں، آپ کی ایج آف ریٹائرمنٹ کو آگے کر دیں، یا چیف جسٹس کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال کے لیے کر دیں، اس طریقے سے آپ کو 2 سال مزید مل جائیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس بغاوت کو کچل دیں، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم بعد از ریٹائرمنٹ بھی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ رفیق تارڑ صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، اور بہت بڑی اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹانے میں بہت رول پلے کیا تھا انہوں نے، اس لیے ہم نے ان کو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا۔ پھر سعید الزمان صدیقی صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، ان کو ہم نے گورنر سندھ بنایا، ان کو ہم نے صدارت کا کینڈیڈیٹ بھی بنایا۔ تو ہم گورنر بھی بناتے ہیں، ہم صدر بھی بنا سکتے ہیں، ہم چیف الیکشن کمشنر بھی بنا سکتے ہیں، ہم آپ کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آج بہت ہی تنقید ہو رہی ہے، یہ ملاقات چیمبر میں ہونی ہے، اٹارنی جنرل، لا منسٹر اس وقت موجود ہوں گے، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، باقی باتیں صرف اور صرف نظروں کا فریب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان کا جو سروس ہے وہ ایٹ رسک ہے، اور بھی اس میں بہت کچھ ان کی سروس ایٹ رسک ہے۔ پھر جو ISI کے 3 آفیسر جو ہیں ان کی سروس ایٹ رسک ہے، اور وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ سبوٹاج ہو سکتے ہیں، اور لندن اکارڈ جو ہے وہ مزید ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ لندن اکارڈ کو بچانے کے لیے، لندن پلان کو بچانے کے لیے آج کی ملاقات بڑی اہم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔